चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आलमे अरवाह में शोहरा तेरा, झूम के पढ़ते हैं कुदसी ये कसीदा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। रब का महबूब तेरा और है मौला तेरा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। रब का महबूब तेरा और है मौला तेरा, हैदरो ज़हरा से मंसूब है शजरा तेरा। जौहरे सिर्रे इलाही कदे ज़ेबा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। आला हज़रत सरकार के कलाम का आखिरी शेर तज़मीन के साथ समाअत फरमाए। एक मरतबा मोहब्बत से और कह दें सुभान अल्लाह। अहले फ़ारस में चले धूम से सिक्का तेरा, मानते अहले नसारा भी है लोहा तेरा। कब्र को फाड़ के कहता है ये शैदा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रात खुदा की हम्द सना मुस्तफ़ा की करता है, दुआ से माँ की यकीनन तरक्की करता है। तुम आसमाने मोहब्बत के चांद तारे हो, तुम्हें सलाम ये मैशर फरीदी करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने मोहब्बत से सलाम किया है, अक़ीदत में डूब के जवाब इनायत फरमाएँ। एक मरतबे और कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह अब लगा कि सुन्नी जियाले अफराद व अशखास बैठे हुए हैं। आइए बारगाहे रिसालत व दरबार नबूवत में दुरूद व सलाम का हार इश्क व मोहब्बत व प्यार के साथ पेश फरमाए, और जितनी ताकत व तवानाई रब कदीर ने आपको अता की है उसका इस्तेमाल करिए और दुरूद शरीफ पढ़िए आका पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अबदन या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल कसरत बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैनो इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अहले सुन्नत वल जमात का मरकज़ी इदारा, मेयारी इदारा, आपका महबूब व पसंदीदा इदारा जामिया अहले सुन्नत गौसुल उलूम आगा पुरवा के ज़ेरे इत्माम एक रोज़ा अज़ीमुश्शान सैयदना उमर फ़ारूक आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें मुल्क के कई नामवर पढ़े लिखे उलमाए किराम व शोरा इज़ाम हाजिर व मौजूद। खुशी सबसे बड़ी इस बात की है कि आज की तकरीब सईद में एक आले नबी नहीं कई सादात किराम यहाँ जलवाबार हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज की इस तारीख़ी तकरीब सईद की सदारत रासुल असातिज़ा मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत माहिर फ़न्ने तजवीद व क़िरात बिरादर तरीक़त हज़रत मौलाना कारी ज़ाकिर अली साहब क़िबला रज़वी क़ादरी दामजिल्लहु नूरानी सरबराह आला जामिया हनफिया ज़ियाउल कुरान बड़ा चांदगंज लखनऊ वो फरमा रहे हैं। हज़रात मैंने इनकी सदारत में एक दो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 50 जलसे पढ़े हैं। मैंने ये देखा है कि इनकी सदारत में जितने प्रोग्राम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेपनाह कामयाब हुए हैं। मेरा यकीन है कि आज का ये प्रोग्राम जो जामिया के ज़ेरे इत्माम है, यहाँ के अराकीन ने, मुंतज़िमीन ने, असातिज़ा ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, ये मुकम्मल तौर से कामयाब होगा। मगर इस तरह से कामयाबी नहीं मिल सकती है जिस तरह से आप बैठे हुए हैं। आपको मालूम है कि रात के 10 से लाज़ा करें मतलब पहुँच रहा है कि ज़मीन बाकी है और आसमान बाकी है। बोलना पड़ेगा चूँकि रब की तारीफ़ हो रही है, उसी के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जी ज़मीन बाकी है और आसमान बाकी है, मेरे खुदा तेरा हर एक निशान बाकी है। ज़मीन बाकी है और आसमान बाकी है, मेरे खुदा तेरा हर एक निशान बाकी है। या आरज़ू है खुले हर घड़ी सना में तेरी, या आरज़ू है खुले हर घड़ी सना में तेरी, हमारे मुँह में जब तक ज़बान बाकी है। या आरज़ू है खुले हर घड़ी सना में तेरी, हमारे मुँह में जब तक ज़बान बाकी है। और तेरी अता से, चूँकि हम लोग सरकार को बाख्तियार मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तेरी अता से हर एक शय का इख्तियार लिए, तेरी अता से हर एक शय का इख्तियार लिए, मेरा रसूल मेरे दरमियान बाकी है। तेरी अता से हर एक शय का इख्तियार लिए,
میرا رسول میرے درمیان باقی ہے۔ اگر ہمارے علماء جو ہمارے کرم فرما ہیں یہ اجازت دیں تو حمد میں منقبت کا ایک شعر پڑھ دوں، حضور اجازت مرحمت فرمائیں کہ زمین باقی ہے اور آسمان باقی ہے، میرے خدا تیرا ہر ایک نشان باقی ہے، یزیدیت کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، یزیدیت کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، حسینیت کا بھی خاندان باقی ہے، یزیدیت کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، حسینیت کا بھی خاندان باقی ہے، یہ بلگرام و بریلی کا فیض ہے محشر، یہ بلگرام و بریلی کا فیض ہے محشر، تمام اہل سنن کی جو شان باقی ہے، زمین باقی ہے اور آسمان باقی ہے، میرے خدا تیرا ہر ایک نشان باقی ہے۔ یہ حمد کے چند اشعار تھے جو میں نے رب قدیر کی بارگاہ بے نظیر میں پیش کر کے اکتساب فیض کیا۔ اب نعت کے چند اشعار نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ پرانوار میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ زحمت نہ ہو تو چونکہ آپ نے جلسے کو کامیاب کرنے کا عزم صادق لے کر کے اپنے آپ کو یہاں پیش کیا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور بول دیں محبت سے یا رسول اللہ۔ تھوڑی سی اور آواز کی لوگوں کو بڑھائیے آپ حضرات، محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ ملاحظہ کریں حضور نعت کا مطلب، نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے، نبی کے عشق میں ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کے عشق میں ڈوب کے جو عبادت کی جائے اس کا آنند، اس کا مزہ، اس کی چاشنی لذت ایک الگ ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے، بہت ہیں نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے، نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے، بہت ہیں نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے، فلک پر جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی۔ بھائی جن کے نام سے محفل ہے ان کے نام سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ فلک پر جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، مگر صدیق اکبر کی فضیلت اور ہی کچھ ہے، فلک پر جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، مگر صدیق اکبر کی فضیلت اور ہی کچھ ہے، انا ساگر کا سب پانی پیالے میں سمٹ آیا۔ کیسے خواجہ کے دیوانے ہو، محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ انا ساگر کا سب پانی پیالے میں سمٹ آیا، میرے خواجہ کا انداز کرامت اور ہی کچھ ہے، دیا ہے درس کتنوں نے میرے آقا کی سنت کا، دیا ہے درس کتنوں نے میرے آقا کی سنت کا، امام احمد رضا کا درس سنت اور ہی کچھ ہے، کٹائے سر ہزاروں نے رہے حق میں مگر لوگوں، کٹائے سر ہزاروں نے رہے حق میں مگر لوگوں، حسین پاک کی شان شہادت اور ہی کچھ ہے، نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے، بہت ہیں نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے۔ حضرات آج آپ کو خطاب کرنے کے لیے مفکر اسلام، شہنشاہ خطابت، ترجمان حدیث مصطفیٰ جان رحمت حضرت علامہ مولانا شاہ سید امین القادری صاحب قبلہ، مبلغ سنی دعوت اسلامی ممبئی، وہ تشریف فرما ہیں، جلوہ بار ہیں، جن کا خطاب کتنا عمدہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہو، نیٹ کا زمانہ ہے، سنتے رہتے ہو آپ حضرات۔ وہ آپ کے یہاں آغا پوروا کی سرزمین پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان کی تقریر دل پذیر سے آپ اپنے آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ یہ دیکھیے ہماری جماعت کے مقتدر علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے، میں ان کا اراکین اجلاس کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ منبر کی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ ان نائبین انبیاء کی عمروں میں برکتیں نازل فرمائے، آمین کہہ دیں آپ حضرات۔ دوستو ایک تو خطیب وہ ہیں سید امین القادری صاحب قبلہ، دوسرے ہندوستان حضرت کا استقبال کر لیں۔ وہ اگر چاہیں تو پل بھر میں بدل جاتا ہے، وہ اگر چاہیں تو پل بھر میں بدل جاتا ہے، ایک گنہگار قلندر میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ چپ رہنے کا مکمل عزم صادق لے کر کے آئے ہیں کہ ہم کو بولنا ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں جلسے کو کامیاب کرانا ہے، چاہتے ہیں کہ آپ حضرات بولیں تو پھر محبت سے کہیے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیے اور بول دیجئے یا رسول اللہ۔ دیکھیے ہمارے دارالعلوم بگی روڈ کیا نا حبیبیہ حبیب الرضا کے پرنسپل صاحب کی آمد ہے، علامہ شکیل احمد صاحب، علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ حبیبی ماشاءاللہ فیضان حضور مجاہد ملت بھی حاصل کرنا ہے آپ حضرات کو، آئیے حضرت تشریف لائیے، السلام علیکم۔ تھوڑی سی آپ حضرات محنت فرمائیں، آپ حضرات کا احسان ہوگا۔ وہ اگر چاہیں تو پل بھر میں بدل جاتا ہے، ایک گنہگار قلندر میں بدل جاتا ہے، اور ایک قطرے پہ جو سرکار کرم فرما دیں، قسم خدا کی ایک قطرہ بھی سمندر میں بدل جاتا ہے، ایک قطرے پہ جو سرکار کرم فرما دیں ایک قطرہ بھی سمندر میں بدل جاتا ہے۔ بہت پہلے میں نے راشٹریہ سہارا اردو میں ایک شعر پڑھا تھا راشد علی شفا کا، وہ یہ تھا کہ بات چھوٹی سی ہو
تفسیر میں صدیاں لگ جائیں، بات چھوٹی سی ہو تفسیر میں صدیاں لگ جائیں، فن یہی ہوتا ہے کوزے میں سمندر رکھ دو۔ حضرات بلا تمثیل سمندر کو کوزے میں پیالے میں بھرنے کا ہنر اور فن جس شخصیت کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، اس شخصیت کو صرف ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر پڑھا لکھا فرد حضرت علامہ کمال احمد صاحب قبلہ قادری دامت ظلہ النورانی استاد دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے نام سے یاد کرتا ہے، موسوم کرتا ہے۔ نعرہ لگا کر کے حضرت کا استقبال کر لیں اور یہ بتا دیں کہ پڑھی لکھی ہستی سے کس طرح سے آپ گفتگو سماعت کرنا پسند فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! دیکھیے میں نے تھوڑی سی آواز پست کر دی تو آپ نے بھی دھیمی کر دی، جبکہ آپ صاحبان فہم و فراست ہیں، عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ مائک میرا ساتھ دے رہا ہے، آپ کو زور سے بولنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، سیدنا عمر فاروق اعظم کانفرنس، حضرت علامہ کمال احمد صاحب قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بطور خاص ہے فیضان ان پر اعلیٰ حضرت کا، بول دو سبحان اللہ۔ بطور خاص ہے فیضان ان پر اعلیٰ حضرت کا، پلاتے ہیں جو سب کو جام آقا کی محبت کا، انہیں سنتا ہے جو بھی ان کا ہو جاتا ہے شیدائی، الگ انداز ہوتا ہے کمال احمد کی خطابت کا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ بھی کہنے اور سننے سے پہلے ہم سب کا اخلاقی و دینی فریضہ ہے کہ اپنے مرکز عقیدت، تاجدار امت، شفیع امت، رفیع الدرجت، سرور کشور رسالت و نبوت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد بارک سلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جس تذکو احتشام کے ساتھ اور جس عقیدت و محبت کے ساتھ یہ بزم محبت سجائی گئی، 1.5 کلومیٹر سے ٹیوب لائٹس اور روشنی کا انتظام کیا گیا، آپ لوگوں کے کھانے پینے کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ہم لوگوں کی شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ علماء اور طلباء کو یہاں پر اخلاص کے ساتھ دعوت دی گئی۔ میں نے انتظام و انصرام دیکھ کر کے اندازہ لگایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہاں عاشقان عمر فاروق کا ایسا مجمع ہوگا کہ تل رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن شاید ابھی ہم اہل سنت و جماعت کے مزاج اور انداز کے مطابق جلسہ شروع نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں عموماً جلسے کی شروعات تب ہوتی ہے جب جلسے کی انتہا ہونی چاہیے، اور علماء سے معذرت کے ساتھ کہ مقرر خصوصی اس وقت پیش کیا جاتا ہے دولہا بنا کے
جب بیچارے سارے باراتی رخصت ہو جاتے ہیں۔ جس کی تقریر سب سے مقدم ہونی چاہیے اس کی مؤخر ہو جاتی ہے، اور جس کی مؤخر ہونی چاہیے اس کی مقدم ہو جاتی ہے۔ بھئی غیر اہم اور کم معروف و مشہور لوگوں کو سب سے لاسٹ میں موقع دینا چاہیے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے کرم فرما حضرت حافظ و قاری فریاد علی صاحب اور اپنے عزیز دوست اور ہم سبق ساتھی حضرت مولانا حافظ و قاری غلام محی الدین صاحب کا کہ ان حضرات کی کرم فرمائی سے میں سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ شوق میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں جب نیا نیا پل تعمیر ہوتا ہے تو ٹرائی مارنے کے لیے جو سب سے خراب گاڑی ہوتی ہے اسی کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں علماء سے نہیں بلکہ آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء کے لیے تکرار ہے اور آپ کے لیے تقریر ہے۔ سننا آپ کو ہے، سمجھنا آپ کو ہے، اور آج کی اس محفل نور سے اٹھنے سے پہلے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا یہ بھی آپ کا کام۔ تو جب کوئی نیا برج، نئی برج یا نئے پل کی تعمیر ہوتی ہے تو جو سب سے کھنجر گاڑی ہوتی ہے اسی کو بھیجا جاتا ہے کہ اگر بچ گئی تو بچ گئی اور چلی گئی تو کوئی خاص نقصان نہیں ہونا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو کچھ مقررین بیچارے ٹرائی کے لیے رکھے جاتے ہیں ریزرو میں۔ انہیں سب سے پہلے اس لیے پیش کر دیا جاتا ہے کہ اگر چل گئے تو چل گئے اور نہیں چلے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اچھا خاصا بیلنس تو بھی ہے ہی۔ میں آنے والے خطبہ اور آنے والے مقررین کی تمہید اور ان کے آغاز کے طور پر آپ کے بزم محبت میں حاضر ہوں۔ بہت طول بیانی اور بہت تفصیلی کلام کرنے کا میں عادی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ذمہ دار علماء کی موجودگی میں بہت زیادہ بولنا مناسب بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں اور عوام اہل سنت سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے احباب ہیں اور بہت سارے ہمارے بیچارے جلسہ سننے کے لیے آنے والے حضرات ہیں جو ابھی شاید کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ عموماً میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جلسے میں سننے والے اور آنے والے کئی ٹائپ اور کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ جلسہ سننے آتے ہیں، کچھ جلسہ سونگھنے آتے ہیں، اور کچھ بیچارے جلسہ سونے اور کچھ جلسہ کھانے آتے ہیں، ہے نا؟ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کن لوگوں میں سے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے جو زندہ دل بیدار مغز اور بیدار دل مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جلسہ سننے کے لیے آیا ہوا مجمع، اور بہت سارے لوگ ابھی جلسہ گھومنے کے لیے جو آئے ہیں وہ گھوم رہے ہیں۔ ابھی گھوم پھر کے جب کوئی تفریح کی چیز نہیں پائیں گے تو وہ بیچارے اپنی موٹر سائیکل اٹھائیں گے اور فوراً سیدھے اپنے گھر چلے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں دروازہ نہ بند ہو جائے گھر کا پہنچنے سے پہلے۔ تو آپ سبھی حضرات جلسہ سننے آئے ہیں، اور کب تک سننے کا ارادہ ہے؟ اچھا نہیں، اور بھی لوگ ہیں، میں ہی اکیلے نہیں ہوں الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی اچھے علماء سے اچھی تقریریں سننی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام احباب سے جو شاید ابھی تک جلسہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اطلاع عرض ہے کہ جلسہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارا جلسہ تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ سب سے بہتر کلام کون سا ہے؟ اللہ کا کلام۔ انسان کے کان میں جیسے ہی اللہ کے کلام کی صدا جائے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ جو مقصد ہے وہ مقصد اب شروع ہو چکا، اس لیے اب اسے کسی اور کے کلام کا، کسی اور کے نعت کا، کسی اور کے خطاب نایاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہاں پر آیا ہے
تو کسی کی تقریر اور کسی کی نعت سننے کے لیے نہیں، وہ تو صرف اور صرف اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے آئے، ہے نا؟ آپ سبھی حضرات کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ بریانی توڑنا ہے یا مرغا توڑنا؟ ظاہر ہے کہ یہاں سبھی حضرات تشریف لائے تو صرف اور صرف اس لیے آئے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر کے اپنے محبوب کی میٹھی اور اچھی باتوں کو سن کر کے اپنے قلب و روح کو جلا بخشیں گے اور اپنے ایمان کو تجلی اور اپنے ایمان کو نور بخشیں گے۔ اسی مقصد کے تحت آپ سبھی حضرات آئے ہیں۔ میں سبھی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ آپ سبھی حضرات اب آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ دیکھیں ٹیسٹ اور ذائقہ لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو سموسے میں مزہ آتا ہے، کسی کو بریانی میں مزہ آتا ہے، کسی کو قورمے میں مزہ آتا ہے، کسی کو طرح طرح کے چاٹ پکوڑے میں مزہ آتا ہے، مگر ایک عاشق مصطفیٰ کو مزہ کس چیز میں آتا ہے؟ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں عرض کر دوں کہ ایک عاشق مصطفیٰ کو نہ سموسے میں مزہ، نہ پکوڑی میں، نہ قورمہ، نہ بریانی میں۔ ایک عاشق مصطفیٰ کو اگر مزہ آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ میں، ہے نا؟ مزہ اسی میں آتا ہے نا۔ اور آپ حضرات کیا جانو، موبائل چلانے والے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیبلٹ میں پھنسے ہوئے لوگ، یہ ہماری قوم کے نوجوان کیا جانے کہ مزہ کس چیز کا نام ہے، لطف کسے کہتے ہیں، روحانی تازگی اور روحانی بالدگی کس کا نام ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر حقیقی معنوں میں مزہ اور لطف کا احساس کرنا ہے تو ہمیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عاشق مصطفیٰ اور ایک مومن کامل کو اگر مزہ آتا ہے تو کس چیز میں مزہ آتا ہے، اس کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلو۔ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اے غار مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے عظیم صحابی، آپ بتاؤ کہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا ہے کہ نہیں؟ آج کے نوجوان سے پوچھا جاتا تو کہتا ہمیں سب سے زیادہ مزہ سیمسنگ موبائل میں، ایپل موبائل میں، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ اور نہ جانے کس کس چیز میں مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد موبائل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کون سے کمپنی کا موبائل استعمال کرتے تھے، ہے نا؟ مرنے کے بعد صرف اور صرف یا تو آپ کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا تو آپ کے خدا کے بارے میں، اور یا تو آپ کے رسول کے بارے میں، ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یار غار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ، آپ بتاؤ آپ کو سب سے زیادہ لطف اور مزہ کس چیز میں آتا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا تھا، اس جواب کو سننے کے بعد ٹہلنے والا یہ مجمع اگر میری آواز سمجھ رہا ہے، اگر میرا کلام سمجھ رہا ہے، میری بات اس کے کان سے ٹکرا رہی، اس کے دل میں اتر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹہلنا، گھومنا، یہ گھومنا پھرنا، یہ سب بند کر کے ذکر مصطفیٰ کی اس مجلس کی زینت بن جائے گے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، آپ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا ہے؟ یار غار مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بیٹھا رہو، میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہو، میں اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ آج نہ جانے کتنے چہروں کو دیکھا جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں حسن و جمال تلاشا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے اگر کسی چہرے میں رکھا ہے تو وہ کوئی اور چہرہ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہے۔ اللہ نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ ہماری قوم کے نوجوان نہ جانے کیا تلاش رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، میں ان سے التجا کروں گا، پروگرام شروع ہو چکا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جمیل شروع ہو چکا ہے، آپ کے محبوب کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، نہ جانے کتنی دور کی مسافتیں طے کر کے آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں، اس محبوب کا ذکر شروع ہو چکا ہے، اس جلوہ جاں آرا کا ذکر شروع ہو چکا ہے، اس محبوب رب العالمین کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دائیں بائیں حضرات گھوم رہے ہیں، سامنے حضرات بہت سارے گھوم رہے ہیں، میں سبھی حضرات سے التجا کرنا چاہتا ہوں، خدا را اس محفل پاک میں تشریف لائے اور لا کر کے آپ اپنے غلامی اور اپنے محبت رسول کا ثبوت دیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار گیا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ حضرات آج عشق و محبت کی باتیں ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں اصلاح اور سماج اور معاشرے کی بہتری کی باتیں ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے یہاں جلسے بہت منعقد ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، بڑی بڑی بزمیں سجائی جاتی ہیں، نہ جانے کتنی کتنی محفلیں اس سیزن میں سجا دی جاتی ہیں، لیکن اگر نتیجے کا آپ جائزہ لیں تو نتیجہ 0 اور 0 ہی رہتا
ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ آپ کے علاقے میں کتنے جلسے ہو چکے اور ہونے والے؟ کوئی شمار ہے، کوئی گنتی ہے؟ آج تو گاؤں گاؤں جلسہ ہو رہا ہے، محلے محلے جلسہ ہو رہا ہے، اب تو گھر گھر جلسہ ہونے لگا ہے نا. لیکن آپ بتائیں کہ ان جلسوں کے تعداد کے برابر بھی آپ کے علاقے میں نمازی لوگ بن پائے؟ ہے نا. اگر آپ حقیقت حال کا جائزہ لیں، اسی لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، مقرر اسے نہیں کہتے ہیں جو کتاب پڑھ کے تقریر کرے، مقرر اسے کہتے ہیں جو سماج پڑھ کے تقریر کرے، ہے نا. مقرر اسے کہتے ہیں جو سماج پڑھ کے تقریر کرے. آج تو ہوتا یہ ہے مسلمانوں کہ ہمارے خطبہ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے علاقے کے حالات کیسے ہیں، علاقے میں تعلیمی بیداری کا کیا حال ہے، علاقے میں تحریکی اور تنظیمی مواد اور تہذیبی فکر کی کمی کہاں کس طرح سے محسوس کی جا رہی ہے. حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل کے ہمارے خطبہ مقررین اور علماء سے میں دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را آپ جس علاقے میں جاؤ پہلے اس علاقے کے آپ تعلیم کا جائزہ لے لو، وہاں پر عبادت و ریاضت کے شوق اور اشتیاق کا جائزہ لے لو. آپ اس بات کا احساس کر لو کہ ہمیں کس موضوع پر بولنا زیادہ بہتر رہے گا. اس کے بعد آپ اپنی زبان کھولو گے، آپ محسوس کرو گے کہ عوام آپ کے راستے میں اپنے دید و دل کو فرش راہ کیے کھڑی رہے گی. حضرات جو ضرورت ہو وہی پیش کی جائے، بلا ضرورت چیزیں پیش کر کے قوم کا ٹائم نہ خراب کیا جائے. مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے، بہت سارے لوگ دوا کھا کر کے آئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی نیند یہاں پر غالب ہو رہی ہوگی، لیکن ذکر مصطفیٰ ہی تو ہے، عشق رسول ہی تو ہے، محبت رسول ہی تو ہے. حضرات جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء حضرات آج ہماری قوم کو کوئی نسخہ دے کر کے جائیں، آج ہماری قوم کو کوئی ایسی دوا دے کر کے جائیں جو تمام بیماریوں کا علاج بن جائے. حضرات میں بہت زیادہ تفصیل میں جا کر کے آپ سے بس اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف ایک کام کرو. آج یہ پروگرام جو رچایا گیا ہے یہ جلسہ دستار بندی کا پروگرام ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان حفاظ کرام کو اور ان کے والدین کریمین کو جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے. حضرات میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے نے آپ کو سب سے قیمتی چیز عطا فرمایا ہے، آپ کو حافظ قرآن عطا کر دیا ہے، آپ کو قاری قرآن عطا کر دیا ہے. آپ سبھی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ سبھی حضرات بھی اپنے مدرسے کو کچھ نہ کچھ دے کر کے جائیے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ مدرسے کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے جائیے گا. یہ جلسہ کے معاونین کے حق میں دعا کیجیے گا، جلسہ کے منتظمین کے حق میں دعا کیجیے گا. یاد رکھیں مسلمانوں، ہماری قوم احسان فراموش رہی ہے، ہماری قوم احسان شناس ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر مدرسے نے آپ کو ایک طالب علم دیا ہے تو آپ مدرسے میں 10 اینٹیں ضرور رکھ کر کے جاؤ گے، مدرسے کی امداد کا خیال رکھو گے، مدرسے کا تعاون کا خیال رکھو گے، اور اس آبادی کے لوگوں کی خاص دعاؤں میں آپ یاد رکھو گے. یہی اس مدرسے کا مقصد ہے، یہی اس مدرسے کا پیغام ہے. حضرات میں ایک خاص موضوع پر آپ سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بوڑھوں اور بزرگوں کا حال تو کچھ ٹھیک نظر آتا ہے، نوجوانوں کا تو کچھ تھوڑا بہت ٹھیک نظر آتا ہے کیونکہ بیچارے جلسے جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں. بچوں کا حال آج جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے، ہمیں دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے. ہماری قوم کی ننھے منھے مستقبل، یہ بھولے بھالے بچے جو ہماری قوم کا مستقبل ہے، جن پر ہمارے قوم کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، حضرات جب ہم ان کا چہرہ دیکھتے ہیں ہمیں مایوسی ہی مایوسی ہاتھ آتی ہے. قنوطیت کے سائے لہرانے لگتے ہیں ہمارے سامنے مایوسی دوڑنے لگتی ہے. ہمیں اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہونے لگتا ہے، یا اللہ آج کل کے جب ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ حال ہے تو ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارے مذہب کا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارے مسلک کا فیوچر کیسے ہوگا. یاد رکھیں مسلمانوں، اگر ہماری قوم کے بچے صحیح ہوں گے تو ہمارا مستقبل صحیح ہوگا، اور قوم کے بچے اگر بگڑے ہوئے ہوں گے تو آپ اپنے مستقبل کا خود ہی تصور کر سکتے ہیں. حضرات آج بڑی غفلت ہے، اور آج محبت سے ایک بار استقبال کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان عمر فاروق اعظم، عاشقان اولیاء، جلسہ دستار بندی. حضرات تعلیم و تربیت آج ہمارے سماج اور قوم کی بچوں کی حالت کیا ہے، میں آپ کو بس دو چند چیزیں اس سلسلے میں پیش کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرات ایک بارات میں اتفاق سے جانے کا اتفاق ہوا، راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ گاڑی میں بیٹھ لیا، بمشکل اس کی عمر 7-8 سال کی رہی ہوگی. انہی دنوں میں 2020 ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.